बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब माशाल्लाह रूह सेहत हैं। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उन्हें लंदन के जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे रोज 3 रोज से, वहाँ की डॉक्टर्स उन्हें वॉक करा रही हैं और माशाल्लाह वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वॉक भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। Is it just gives you extra stability. Oh, it's a great help. And when you've got a little bit of breathlessness, it does help having that extra support. So you're able to exercise. तो जिन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब की बीमारी के मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई थी या जो एक अफवाहों की एक फैक्ट्री लगी हुई थी, अब उन लोगों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ना सिर्फ माशाल्लाह सेहतमंद हैं, बल्कि अपने साथियों से, अपने मौलिद से भी खुशगवार गुफ्तगू करने में मसरूफ़ हैं। तो अब तमाम उन लोगों को इस फैक्ट्री को बंद कर देनी चाहिए जिसमें जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री लगाई हुई थी। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा, एक एंकर हैं जनाब वजाहत एस खान और इनका ताल्लुक कोयटा से है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहे हैं। वो दावा करते हैं कि मैं कराची में भी रहा हूँ और कराची में एक ऐसे टाइम पर था जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का खासा उरूज था और फिर उन्होंने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो इल्ज़ामात आयद किए उस दौर के हैं कि जब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा खौफ हुआ करता था, बड़ा दबदबा था, पूरी तरह से ग्रिप थी सिंध के शहरी हलकों में उनकी सियासत पर। तो ग्रिप तो वाकई थी और इस वक्त भी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट आवाज़ खोल दे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की आज भी मुकम्मल तौर पर शहरी इलाकों में ग्रिप मौजूद है। और उन लोगों को ये पता लग जाएगा जो लोग आज भी उनके लिए कहते चले आए कि हकीकी तौर पर आज अल्ताफ़ हुसैन साहब न सिर्फ महाजरों के लीडर हैं बल्कि उन तमाम मजलूम कौमों के लीडर बन चुके हैं जिन लोगों पर मजालिम होते रहे या किए जा रहे हैं। वजाहत एस खान जो है वो, उनका ताल्लुक मैंने बताया कि वो कोयटा से था और उसके बाद वो इस्लामाबाद में भी रहे। तो उनकी जो सहाफ़त है वो सहाफ़ी कभी भी नहीं रहे। देखिए, सहाफ़ी उसको कहते हैं जिसका कभी प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रहा हो, जिसने कभी रिपोर्टिंग की हो, जिसके अखबारात में कभी तज्ज़िये शाया हुए हों, तो सहाफ़ी हम उसको कहते हैं और वो सहाफ़त की जो है वो उसमें रेंज में आते हैं। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो जो भी बोलेगा या जो भी बोलने वाला है वो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, तो वो सहाफ़ी नहीं है बल्कि एंकर है। और वजाहत एस खान किस तरह से एंकर बने हैं इसकी भी मैं आपको तफ़सील बताता हूँ कि वजाहत एस खान जो हैं फ़ौजियों की गाड़ी में बैठकर फ़ौजियों की आशीर्वाद से, यानी फ़ौज के उनको मुकम्मल सपोर्ट थी। और एक साबिक आर्मी चीफ थे हमारे, उनके जो बेटे थे वो वजाहत एस खान के दोस्त थे और फिर वो आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के वो मुख्तलिफ कोर कमांडर्स को, डीजी रेंजर्स को फ़ोन किया करते थे और फिर जीएचक्यू से ही इनके लिए इदारों को, जो हमारे टीवी चैनल्स के इदारे हैं, उनको फ़ोन आया करते थे। तो इनको जो था वो एजाजी एंकर रख लिया जाता था। और फिर हमने देखा कि फ़ौज की गाड़ियों में और रेंजर्स की गाड़ियों में ये सफ़र करते थे। फिर मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने रिपोर्टिंग भी की, इस हवाले से वहाँ के तज़्ज़िये पेश करते थे। मुझे याद है कि कटी पहाड़ी पर भी मैंने इन्हें देखा था खुद, और कराची में भी मुख्तलिफ जगहों पर। फिर 9/0 पर 22 अगस्त 2016 को जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त भी वजाहत एस खान की ड्यूटी लगाई गई थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने। और वो 9/0 जाकर पूरी तरह से अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ सबूत तलाश कर रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। वो फिर तस्वीरें उठा रहे थे, फिर ये देख रहे थे कि उनके खिलाफ जो चॉकिंग की गई थी और चाक उनकी तस्वीर पर जो निशान लगाए गए थे वो दिखा रहे थे। ये तमाम चीज़ें हमें आज भी याद हैं। तो वजाहत एस खान का जो किरदार है वो फ़ौज की गाड़ियों में बैठकर एंकरी करना है। वो एंकर थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, तो उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उनको कोई ये कहता है कि वो कोई बहुत सीनियर सहाफ़ी नहीं है,
یہ حادثاتی طور پر اینکر بنے تھے، ان کو ایک اس وقت کے سابق آرمی چیف نے سپورٹ کیا تھا، فون کیا کرتے تھے، انہوں نے جیو میں بھی کام کیا، دنیا ٹی وی میں بھی کام کیا، مختلف چینلز پر یہ کام کرتے رہے، صحافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر خوش آمدیں کر کے رابطہ کمیٹی کے چند لوگوں کی خوش آمدیں کی، پھر الطاف حسین صاحب کا انٹرویو بھی انہوں نے کیا، اور متعدد بار وہ لندن سیکریٹریٹ میں آتے جاتے رہے۔ تو اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب ان کے دوست بھی ہیں، اور پھر ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے ماضی کے حوالے سے، اب اس وجاہت ایس خان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے کہ جن لوگوں نے 90 کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو رن کیا تھا کراچی میں، جو لوگ تھے عہدیدار تھے، جو رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے، جو آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں، یہ کہا جائے کہ ان کی آستین میں بیٹھ کر پل رہے ہیں، ان کے خلاف کبھی کوئی ان کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ کبھی نشاندہی کرنے جیسی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ اب ان کے جو معاملات خراب ہوئے تھے۔ اچھا، وجاہت احسان خان صاحب نے فوج کے گود میں بیٹھ کر پرورش پائی ہے اور وہ اینکر بنے، لیکن پھر عمران خان کی محبت میں وہ اتنا بہہ گئے تھے کہ انہوں نے پھر فوج کے خلاف باتیں شروع کی، فوج کے خلاف انہوں نے کام شروع کیا، اور فوج کے خلاف انہوں نے ایک بہت طویل پروپیگنڈا کیا، جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور وہ ایک طویل عرصے سے جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے خلاف پاکستان میں مقدمات بھی ہیں، اور اب چونکہ حالات جو ہیں وہ فوج کے حق میں ہیں اس وقت ملک میں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جو ان کی ماضی کی غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اب وہ ازالہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کو اجاگر کیا جائے، اور اب کوشش یہ ہے کہ الطاف حسین کے خلاف وہ بہت سی باتیں کریں، ایم کیو ایم کی جو ماضی کی کارگزاریاں ہیں، جو متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے مسلم لوگوں کی ہیں، وہ الطاف حسین کے کھاتے میں ڈال کر اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ تو ان کی پہلی کوشش یہ ہے، کیونکہ ماضی میں بھی فوج کے ساتھ رہ کر جو انہوں نے مزے کیے ہیں وہ انہیں یاد ہیں، اور اب وہ امریکہ میں بیٹھ کر کم از کم وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ درست کر سکے۔ تو اس لیے وہ اس وقت پروپیگنڈا مہم ہے ان کی مختلف طریقوں سے، اور کبھی وہ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، تو کبھی الطاف حسین صاحب کی مخالفت کرتے ہیں، تو کبھی جو بھی مخالف ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان کی مخالفت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وجاہت احسان صاحب نے جو تبصرہ تھا اس کی میں نے آپ کو تفصیلات بتا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس وقت بیرون ملک اینکرز ہیں، ان تمام لوگوں کو ماضی میں فوج کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ میں صابر شاکر صاحب کا ذکر کروں گا، اور عمران ریاض خان کا ذکر کروں گا، یا پیرزادہ صاحب جو ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو فوج کی نرسری میں پرورش جنہوں نے پائی ہے، اور آج یہ سب لوگ فوج کے مخالف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جلا وطن نے ان کے خلاف متعدد مقدمات موجود ہیں۔ اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے معاملات دوبارہ بن جائیں، لیکن ایسا ناظرین، آج آخر میں یہ ذکر کروں گا بانی تحریک انصاف جناب عمران خان کے حوالے سے جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ 5 اگست سے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگس میں بتایا تھا، اور مختلف جو ہمارے اینکرز ہیں وہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ قاسم اور سلیمان جو ان کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں وہ امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مشیر ہیں، مختلف مشیر، ان لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ 5 اگست سے پہلے پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبریں وائرل ہونے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور ایک وفاقی وزیر نے برملا کہا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو جس کے بعد جمائمہ خان کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اور نے ان کو متنبہ کیا تھا، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، کہ اگر قاسم اور سلیمان کے خلاف کوئی اس قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تو پھر اس کی ذمہ دار
ہماری پاکستان کی حکومت ہوگی، تو انہوں نے برملا ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ قاسم اور سلیمان پاکستان ضرور آئیں گے۔ اب ان کی پاکستان آمد سے کے حوالے سے جو ایک خبر ہمیں لندن کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ پاکستان جب آئیں گے تو ان کے ساتھ تقریباً 300 افراد ان کے ساتھ پاکستان تشریف لائیں گے، اور ان 300 افراد میں ان کا پورا ایک جہاز چارٹرڈ کیا جائے گا ان کو لانے کے لیے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے تقریباً 50 سے زائد صحافی ہوں گے جو مختلف شہروں سے جن کا تعلق ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان آئیں گے۔ ان کو باقاعدہ بلایا جا رہا ہے لندن سے وہ ان کے ساتھ جہاز میں تشریف لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہوں گے، کچھ امریکی پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں ملکوں کے سینئر صحافیوں کو بھی جو ہے ساتھ لایا جائے گا، اور مختلف جو چینلز ہیں دنیا بھر کے ان کو بھی وہ بھی ان کے نمائندگان بھی جو ہیں پاکستان تشریف لائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قاسم اور سلیمان کے ساتھ پاکستان تشریف لائے گی، اور ایسی صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان کو کس طرح سے موجودہ حکومت گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبران بھی ان کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے صحافیوں کی ایک سینئر صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور پھر دنیا بھر کا میڈیا بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تمام ڈائریکٹ کوریج ہو رہی ہوگی، پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کی جمہوریت ہے، اور قاسم اور سلیمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو اب بڑے پیمانے پر قاسم اور سلیمان کی جو ہے پاکستان آمد کے سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ مجھے ایک بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے۔ اور اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ پاکستان میں شوگر کے جو ریٹ ہیں وہ 200 روپے ہو گئے ہیں فی کلو۔ پنجاب میں اس کا ریٹ 205 روپے کلو ہے، اور کراچی میں اس وقت سندھ میں جو ہے وہ 200 روپے شوگر جو کا ریٹ ہو چکا ہے۔ اب جو شوگر کے جو مالکان ہیں، تمام شوگر ملیں سندھ کی 90% شوگر ملوں کے مالک آصف علی زرداری صاحب ہیں جو صدر مملکت ہیں، اور 80% شوگر مل جو ہے وہ پنجاب کی وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ تو یہ شوگر کا جو معاملہ ہے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن شوگر جو ہے کیونکہ شوگر مافیا ان کے اپنے گھر کی ہے، لہذا ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی کبھی ماضی میں بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور اب مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ شوگر مافیا کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں جو شوگر مافیا ہیں، نواز شریف خود ان کی تمام شوگر ملیں، ان کے تمام رشتہ دار عزیز و اقارب، اور پھر آصف علی زرداری خود اس وقت صدر مملکت ہیں، اور شوگر کے سب سے بڑے جو وہ ڈیلر ہیں یا شوگر بیچنے والے جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں شامل ہیں۔ تو شوگر کے مافیا کے خلاف آپ کو کارروائی کہیں نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ خود حکومتوں میں موجود ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ